अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम में शाकिर अली आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, यकीनन हम गुफ्तगू करेंगे हायर एजुकेशन के हवाले से और किस तरीके से हम हायर एजुकेशन को अच्छे और उम्दा तरीके से ऊपर लेके जा सकते हैं, उसके क्या तरीक़ेकार हो सकता है, तरबियती क्या मराहिल हो सकते हैं ख़ासकर यूनिवर्सिटियों में, और क्या हमारे जो वाइस चांसलर्स हैं किस नज़रिए से उन चीज़ों को देख रहे हैं और किस तरीके से वो हायर एजुकेशन को लेकर बढ़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है गुफ्तगू करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर मेरिटोरियस रुखसार अहमद साहब, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉ यूनिवर्सिटी कराची से आपका ताल्लुक, और हमारे दरमियान मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर अकबर कुंदी, यूनिवर्सिटी बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तान से। आप दोनों मोअज़्ज़िज़ीन का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, और दोनों को सलाम मोहब्बत, सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर रुखसार अहमद साहब, आपकी जानिब हम आएंगे। आप मुतअद्दिद किताबों की मुसन्निफ़ हैं। आप ये बताइए कि इस वक्त जो हायर एजुकेशन अपना काम कर रही है, यूनिवर्सिटियाँ भी अपनी काम कर रही हैं, और आप इस वक्त कराची में भी मौजूद है, आप समझते हैं कि इस वक्त पूरे इंटरनेशनल दुनिया में हम रैंकिंग पे जा रहे हैं और तरबियती जो यूनिवर्सिटियों में उनसर मौजूद है और वो तमाम हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम शाकिर अली साहब, आपके प्लेटफॉर्म से उनको खुशामदीद कहता हूँ। शाकिर अली साहब, पहले तो ये कि आपकी बहुत अच्छी कोशिश है, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खास तौर पे हायर एजुकेशन की प्रमोशन के लिए, और इसमें जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, बहरहाल उसको मैं सलाम पेश करता हूँ। जो आपका क्वेश्चन था कि हायर एजुकेशन कमीशन की बात जो आपने की, वो तो बहरहाल अपना काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं जहां तक, चूंकि हम लोग यूनिवर्सिटीज से ताल्लुक रखते हैं, मैं उदय डॉक्टर साहब हैं, तो यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करूंगा कि यूनिवर्सिटीज में ही बड़ा काम हो रहा है। जैसे डॉक्टर मंसूर अकबर कुंडी साहब हैं, ऐसे वाइस चांसलर, और जो हमने वाइस चांसलर साहब से बात की है आपके प्लेटफॉर्म के हवाले से और उसके तवसुत से, तो बहुत काम हो रहा है, और पिछले 10 साल में बड़ा काम हुआ है, जो मैं अक्सर कहता हूँ। जहां तक ये जो रैंकिंग की बात आपने की कि इंटरनेशनल रैंकिंग, तो उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का नाम आया है पाकिस्तान में, लेकिन जाहिर बात है कि वो 1000 यूनिवर्सिटीज में से है, तो अभी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 50 या 100 यूनिवर्सिटीज में से हमारा नाम आए। उसकी बड़ी वजह है। उसकी वजह एक तो ये है कि हमारा जो मुल्क है एक डेवलपिंग कंट्री है, दूसरे ये कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी जो, अगर आप उनको देखें तो वो ज्यादा पुरानी नहीं है, जबकि वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर, चाहे वो क्यूएस रैंकिंग हो, टाइम्स रैंकिंग हो, तो इन रैंकिंग के अंदर जो यूनिवर्सिटीज आती हैं उनको बने हुए 400 साल 500 साल हो गए हैं। ये बड़ी कदीम यूनिवर्सिटीज भी उसमें शामिल होती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज तो ऐसी हैं उसके अंदर जिनको 1000 साल की जो है ना उनकी हिस्ट्री है। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज जो 500 साल 400 साल पुरानी है, उनका मुकाबला ऐसी यूनिवर्सिटीज से जिनको अभी 50 साल भी नहीं हुए, क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि जो अभी पिछले 10-15 साल में इस्टेब्लिश हुई हैं, या वो अगर पाकिस्तान बनने के बाद भी बनी है तो यकीनन उनकी उम्र जो है 50 साल, आधी सदी के बराबर भी नहीं है, जबकि दूसरी यूनिवर्सिटीज जो वर्ल्ड रैंकिंग में है उनकी जो तारीख अगर आप देखें तो सदियों पर है। और तीसरी वजह ये है कि देखिए ना, जो हमारी यूनिवर्सिटीज का बजट होता है और जो बाहर की यूनिवर्सिटीज जो होती हैं जो वर्ल्ड रैंकिंग में आई हैं, उनके बजट में बहुत बड़ा फर्क है। और जो उनका क्राइटेरिया है उन रैंकिंग में शामिल करने का, तो बेंचमार्क, वो रिसर्च है, कॉन्फ्रेंसेस है, और उसमें पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज बहरहाल इसलिए भी मैं समझता हूँ पीछे हैं कि उनकी रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस के लिए उनके पास अवेलेबल फंड नहीं है। हाँ, उनके प्रोफेसर्स हैं, वो जाते हैं बाहर, अपने मकाले पेश करते हैं, जहां जहां उनको मौका मिलता है वहां वो रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, यहाँ से बैठकर रिसर्च पेपर लिखते हैं, जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब भी शेयर करेंगे। तो बस मैं इतना ही कहूंगा जी। सही, बहुत अच्छी गुफ्तगू की आपने। प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर अकबर कुंडी साहब हमारे दरमियान मौजूद है, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, और बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है। सर, हम तो पहले ये चाहेंगे कि कुछ आप अपने बारे में हमें बताएं कि आपने यकीन रिसर्च लिखे होंगे, आपने अपनी एक आत्मकथा होगी आपकी भी, और आपने स्ट्रगल भी की है, फिर उसके बाद हम चाहेंगे थोड़ा यूनिवर्सिटी के बारे में भी हमें बताएं। देखें जी, मैंने पहला लेक्चर 79 सितंबर 79 में दिया, लेक्चरर था यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान से, और यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान की तरफ से मैं फिर 4 साल अमेरिका में पढ़ा, और 4 साल मैं टर्की में था, स्कॉलर ऑन पाकिस्तान चेयर। हमारी दुनिया में चेयर थी, अब सारी डोरमेंट है।
گورنمنٹ نے اس کو ریوائیو نہیں کیا. انڈیا کی چیئر ڈبل ہو گئی. انکرا ڈورمنٹ ہے, استنبول ختم کر دی, کیمبرج ڈورمنٹ ہے. تو اینی ہاؤ میں 98 سے 2001 تک تھا. پھر ریٹائرمنٹ کے بعد میں ذرا اسلام آباد میں آئی اسٹارٹیڈ ٹیچنگ آن کانٹریکٹ بیسس انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں. تو یہ پھر ان دا twilight of, you can say, my age or whatever, I got an opportunity to become Vice Chancellor Bahauddin Zakaria University Multan. پینل میں نمبر 2 تھا. 5 یونیورسٹیاں تھیں تو BZU کے لیے نمبر 2 تھا. بٹ ون ریفیوز ٹو کم, جو آج کل ورچوئل یونیورسٹی کے وی سی ویری لرنڈ مین, کیمبرج PhD. تو پھر میں آ گیا. تو مجھے 2 سال اب کمپلیٹ ہونے کو ہیں. بہاؤدین زکریا بگیسٹ یونیورسٹی ہے ساؤتھ پنجاب کی, نمبر 1, پنجاب کی دوسری بڑی. میں پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوں, ایم انگلش رائٹر. اگر گوگل میں آپ میرا نام ٹائپ کریں, انگلش رائٹر ہوں. میں نے کالم 10 کتابیں, کچھ بائی چوائس, کچھ فار فنڈنگ, وٹ ایور یو کال اٹ, لکھی ہیں. صحیح. تو سر جو بہاؤدین زکریا اس وقت پاکستان میں بہت اچھی یونیورسٹی ہے اور پنجاب لیول پر دوسرا نمبر بھی ہے. تو بہاؤدین زکریا ہے وہ کتنی پرانی ہے اور اس کی کیا حوالے ہیں اور کیا اس کے تذکرے ہیں؟ دیکھیں, اس کی تاریخ میں بتاؤں جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اب ریپیٹیشن ہے. جی. یہ بھٹو نے, پرائم منسٹر آف پاکستان, گاڈ بلیس ہز سول, اس نے ایک سٹروک آف پین سے یہ یونیورسٹیاں بنائی تھی 3, اور ایک وکیل مر گیا جو اس موومنٹ میں تھا. اس نے مجھے فوٹو کاپی بھی دکھائی تھی. بھٹو نے لکھا تھا کہ آئی ہیئر بائی اسٹیبلش, کہ کوئی ورڈنگ تھی, گومل یونیورسٹی کاما, یونیورسٹی آف ملتان کاما, اینڈ یونیورسٹی آف بہاولپور. 73 میں, 74 میں گومل لانچ ہوئی, 5 میں ملتان لانچ ہوئی. اس کا نام پھر چینج ہو گیا جب مخدوم صاحب گورنر تھے, وہ. اور پھر بہاولپور یونیورسٹی 77 میں شروع ہوئی. پھر اس کا نام بھی چینج ہو گیا بعد میں, وہ اسلامیہ یونیورسٹی ہو گئی. اور یہ بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ہو گئی سینٹ حضرت بہاؤدین کے نام پہ. کچھ سالوں کے بعد 50 سال پورے کرے گی سن 25 میں. تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, رخسار صاحب نے, کہ ہماری یونیورسٹیاں تو تقریباً نہیں ہیں نا, پرانی نہیں ہیں. ہاں, اگر یہ جو مغل ایمپرر تھے, مغلز, یہ اگر 12 دریاں نہ بناتے, تاج محل نہ بناتے, جب یورپ میں یونیورسٹیاں بن رہی تھی, یہ 12 دری جہاں کنیزیں ناچتی تھیں اور قلعے جو ان کی مجبوری تھی. اچھا سر, ایک اہم سوال ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل لیول پر یا نیشنل لیول پر کوئی ایسی کانفرنسز ہوئی ہیں جو تمام یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر آئے ہوں, انہوں نے کوئی نیا کوئی لاہ عمل تیار کیا ہو؟ آپ کیونکہ HSC میں بھی رہے ہیں اور بہت سارے اچھی جگہوں پہ رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی کانفرنس ہونے جا رہی ہے یا کریں گے, یا انٹرنیشنل پر ایسی کانفرنس منعقد کی جائے؟ دیکھیے جی, دنیا لیول پہ ہو ہی نہیں سکتی. دنیا کی اتنی بڑی بہت یونیورسٹیاں ہیں. لیکن جب میں HSC میں تھا تو کئی پروگرام تھے, میں بھی گیا برٹش کونسل کے, وائس چانسلرز کو لے جانا انگلینڈ, یا اچھے پروگرام تھے کہ وائس چانسلر ہاؤ دے کین بی سکسیسفل. دیکھیں, وائس چانسلر یورپ کا اور پاکستان کا, اس کے ڈائمینشنز ڈیفرنٹ ہیں. میں اکثر کہتا ہوں, عطا الرحمان سے بھی میں نے یہ بات کی, اینڈ آئی مین اٹ, کہ پاکستان میں وائس چانسلر کی بسائڈ انٹلیکچوئل یا آنےسٹی, وہ تو یونیورسل ہے, اس کی ایک کوالیفیکیشن یہ ہو, ہاؤ ٹو گو فار نرو وار. منسٹر صاحب بیٹھا ہوگا, کہے جی مجھے آرڈر دو, لڑکوں نے جلوس نکالا ہوگا, یونین ہے یہاں, قصور بھی ان کا, اور VC کے خلاف جلوس بھی نکال لیں گے. خاص کر یہ جو پبلک یونیورسٹیاں ہیں, جام شورو, بہاؤدین, کراچی, پشاور, پنجاب, پرائیویٹ کا میں نہیں بول سکتا, اردو یونیورسٹی, ان کو چلانا میں سمجھتا ہوں کوئی ہر VC کا کام نہیں ہے. اچھا, پھر آپ کی اکیڈمک یونین, ان کو ٹرکش ماڈل اڈاپٹ کرنا چاہیے. وہاں کوئی یونین نہیں ہے. یونیورسٹی میں یونین کا کیا کام ہے؟ پڑھے لکھے ہیں یا پھر وہ جو کلیریکل سٹاف ہے, ان کو اپنے حقوق ملنے چاہیے. تو آپ کا جو سوال ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, ساری دنیا کی یونیورسٹیوں کے VC کو کیسا کون اکٹھا کرے گا. لیکن HEC کے جو پروگرام تھے, وہ جب سے بنوری چیئرمین بنا ہے, اس نے ڈراسٹک چینجز کی. اب
HEC خود انارکی کا شکار ہے. وہ جو ہمارے پروگرام تھے نا جو چل رہے تھے MA وہ بھی چینج کرا دیے, کہتے جی اس کی ضرورت نہیں ہے, اور کوئی نئی انسینٹیو میں سمجھتا ہوں نہیں ملی. تو پھر کووڈ آ گیا. اب مجھے دکھ ہو رہا تھا, میں نیوزی لینڈ کا دیکھ رہا تھا کتنا ہم نے اچھا سسٹم, کتنے انتظام کیے تھے, وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو بات یہ کچھ کووڈ تھی جو یونیورسل. میرا آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ لیکن ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں پاکستان کے وی سیز آپس میں بیٹھے, پچھلے 2 سال سے اسلام آباد میں کوئی گیٹ ٹوگیدر ہی نہیں ہوئی, ہونی چاہیے. لیکن اب یہ آن ویڈیو پہ کچھ عرصے سے تھوڑا اچھے آن لائن یہ ہو رہا ہے, ہونا چاہیے. کم از کم ایک پروونشل یا ہونا چاہیے. پنجاب HEC نے 2-3 بلائی ہیں, اچھا ہے, بیٹھ جاتے ہیں ہم, اس سے بڑا ہیلپ ملتی ہے. دیکھیں آج میں رخسار صاحب کو سن رہا ہوں, یہ مجھے سن رہا ہے, تو اس سے بھی وی لرن ایچ ادر, کیونکہ ہمارے مسائل تو کامن ہے نا پبلک یونیورسٹیز کے. اچھا, یہاں پر پھر بات کریں گے پروفیسر ڈاکٹر رخسار احمد صاحب سے. سر آپ یہ بتائیے کہ اس وقت کیا سمجھتے ہیں, جس طرح سر نے کہا, پروفیسر ڈاکٹر منصور اکبر صاحب نے, کہ بہت سارے مسائل ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہو نہیں پا رہی ہیں یا ہونی چاہیے, خاص کر ویسیز کے حوالے سے بھی ہے کہ ان کا چناؤ بڑا اچھا ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ بالکل میں ایگری کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی تمام باتوں سے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام مسائل کے ساتھ ساتھ ہمارا کیا رول ہے, وہ ہم اگر تھوڑا سا اس طرف بھی, جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے تو بڑے کام کیے ماشاءاللہ, جو ان کی خدمات رہی ہیں, بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے انہوں نے ہائر ایجوکیشن میں, HEC میں اور یونیورسٹیز میں, اور اس لیول پہ یہ اگر پہنچے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اس میں ان کی برسہ برس کی محنت شامل ہے. لیکن ایک چیز میں ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر یونیورسٹیز میں ہم جو آؤٹ پٹ نکال رہے ہیں اس کی طرف اگر ہم یہ غور کریں کہ ایسے اسٹوڈنٹس کو پاس آؤٹ ایسے ہوں کہ جو ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کچھ اسکلز بھی ہوں, اور جو اسٹوڈنٹس باہر آئیں وہ بے روزگاری میں یا ان امپلائمنٹ میں اضافہ نہ ہو, بلکہ وہ یا تو امپلائر بن کے نکلیں یا پھر وہ انٹرپرینیور, یا اس طرح کی اگر ہم ریسرچ کر رہے ہیں تو ہماری اپلائیڈ ریسرچ ہو. اپلائیڈ ریسرچ سے مراد میری یہ ہے کہ وہ ریسرچ جو انڈسٹری میں, جو سوسائٹی میں اور جو مارکیٹ میں جس کی ضرورت ہے, کوئی پروڈکٹ تیار ہو, کوئی چیز سامنے آئے. اسی طریقے سے جو سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ ہے ہماری, وہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری سوسائٹی میں بہت ساری خامیاں ہیں, تو وہ سبھی کو پتہ ہے. ایمانداری کا ایک بڑا جو ہے نا یہ کمی, اور اس پہ میں بات کروں گا تو اگر ہم یونیورسٹیز میں یہ کردار سازی پر, کریکٹر بلڈنگ پر کام کریں. اچھا سر, یہاں پر یہ سوال کریں گے کہ جتنے بھی ہمارے وائس چانسلرز ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ پروفیسر ڈاکٹر منصور اکبر صاحب, آپ سے ایک سوال ہے کہ اس وقت کیا جتنے بھی وائس چانسلرز ہیں اچھی یونیورسٹی میں موجود ہیں, وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور صحیح طریقے سے دے رہے ہیں؟ دیکھیں جی, مجھ سے پوچھا سوال آپ نے. جی دیکھیں جی, یہ جواب تو میں اپنا دے سکتا ہوں. اب میں کیا بولوں گا, پنجاب یونیورسٹی کا وی سی اچھا یا برا ہے, یا بہاولپور یونیورسٹی کا وی سی اچھا جا رہا ہے یا برا جا رہا ہے, میرا کیا حق ہے یا کون. لیکن میں ایک اصول کا ہوں کہ اگر وی سی اپنے دور میں یونیورسٹی کو آگے نہ لے جائے تو پیچھے تو نہ جائے. تو بہرحال آج کل وی سی سرچ کمیٹی کے تھرو آ رہے ہیں, ٹینور ان کا سیف ہے. چیلنجز ہیں, کئی چیلنجز ہیں. دیکھیں ایک بڑا چیلنج جو یونیورسٹیوں کو آیا ہے نا, میں سمجھتا ہوں یہ پبلک یونیورسٹیاں پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہوتی, یہ علم دینے کے لیے ہیں. جب ہائر ایجوکیشن بنی اور پھر یہ کانسیپٹ آیا کہ آپ کمائیں, تو دن رات یہی پروگرام آفر ہو رہے ہیں, کوالٹی پہ کمپرومائز ہوا ہے. دیکھیں پبلک اسپتال اور پبلک یونیورسٹی یہ پیسے کمانے کے لیے نہیں ہوتی. پھر مشرومنگ ہے یونیورسٹیز کی, پرائیویٹ, اتنی پرائیویٹ یونیورسٹیاں کھل گئی ہیں, اسکول گلی گلی میں لا کالجز ہیں, وہ ایک وکیلوں کی لاٹ آ رہی ہے مارکیٹ میں جن کی پراپر ٹریننگ ہی نہیں ہوتی, کلاسیں نہیں ہوتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وی سی کو پہلا تو اس کا میجرمنٹ یہ ہے کہ یونیورسٹی کو آگے نہ لے جائے, پیچھے تو نہ جائے. کئی یونیورسٹیاں نئے وی سی کے آنے سے پیچھے چلی جاتی ہیں. دوسری بات یہ ہے
کہ ویسیوں پہ آج کل اور بڑے پریشر پڑ گئے, اینٹی کرپشن نیپ, یہ وہ مطلب ہے جو نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں وی سی بیچارے کئی انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں پڑھے لکھے, اور ایک جو میں نے بولا نرو والا وی سی تو بڑا پڑھا لکھا شخص ہے, اس کو جو روز ہر دوسرے دن ایک لیٹر آ جائے اینٹی کرپشن سے, وہ بیچارہ کیا وی سی شپ کرے گا. پھر بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کا کانسیپٹ ہے نا پیسے کماؤ تو پیسے کماؤ, ایوننگ کلاسز, وہ ایک شفٹ ختم نہیں ہوتی, پروفیسر پیسے کمانے کے لیے دوسری شفٹ میں آ جاتا ہے. کیوں؟ اور جی آپ نے اپنے ریسورسز ڈھونڈنے. اب ملتان میں پہلے ایک یونیورسٹی تھی, اب 6 یونیورسٹیاں ہو گئی ہیں. میرے پڑوس میں ایمرسن بن گئی ہے. یار کیا ضرورت تھی اس کی بننے کی؟ فی الحال میں سمجھتا ہوں, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. میرا لیا کیمپس ہے جی, اس کو بکھر یار یونیورسٹیوں کا ایک ہیومن ریسورس ڈیکورم ہوتا ہے. شاید ہر وی سی ایسی بات نہ کر سکے. میں تو یہ چونکہ I love my country, I live here, want to die in this country. تو میں سمجھتا ہوں کہ گلی گلی جو ہے ہر جگہ نئی نئی یونیورسٹی ہے, اور وہ ہیومن ریسورس نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں وی سی گومل تھا تو جی ایچ سی کا پروگرام تھا کالجز کو بی ایس, تو انہوں نے ایچ ڈی کو انوالو کیا, بیوروکریسی کو. انہوں نے کہا ایک پھاڑپور کا کالج تھا, اس کو لائبریری سائنس دے دو, دے دی 8 سیمیسٹر. ایک دن میں گیا چیکنگ کرنے, وہ پاکستان سٹڈیز والا پڑھا رہا ہے لائبریری کو. میں نے کہا جی لائبریری سائنس والوں کو یہ پڑھا رہے ہیں. اس نے کہا جی ہمارے پاس لائبریری سائنس کے کوالیفائڈ لوگ ہی نہیں ہیں, اس کے لیے ماسٹرز یا ایم فل لائبریری سائنس ہونا چاہیے. وہ تھا نہیں. انہوں نے کہا جی بس ہمیں الاٹ ہو گیا بی ایس پروگرام, تو پڑھا رہے ہیں. اب تو کوالٹی جو ہے نا میٹرز. دیکھیں معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ جو ہے نا رانگلی ایجوکیٹڈ ہیں. لو ایجوکیشن یا نو ایجوکیشن نہیں ہے. یہ جو رانگلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں نا, یہ بہت بڑا المیہ ہے کسی ملک کا, کہ ڈگری ہوگی ایم بی اے اور ایک سمپل فارمولا ان کو آتا نہیں ہے. میرا ایک یہاں کلرک میرے سامنے آیا, کہتا ہے جی آئی وانٹ ٹو ڈو پی ایچ ڈی ان پولیٹیکل سائنس. میں نے کہا ایم فل کیا کہاں؟ یہاں سے. میں نے کہا ایرسٹوٹل, پلیٹو, میکیاولی, ہابز اینڈ لاک, ان کو سیکوینس میں لکھو. بیٹھو بیٹا ادھر, کیونکہ میں پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوں, اس کو نہیں آتا تھا. تو میں نے کہا تو پی ایچ ڈی کر کے کیا کرے گا؟ کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. دیکھو جو میکالے کا کلرک تھا, اس کو ٹائپنگ آتی تھی, اس کو سپیلنگ آتی تھی, وہ 10ویں پاس. تو یہ ہے جی. تو سر ایک پروفیسر ڈاکٹر منصور اکبر صاحب, ایک سوال تو پھر آپ ہی سے بنتا ہے. تو یہ تو ایک شکوہ شکایت بھی ہو سکتا ہے, سسٹم سے بھی ہو سکتا ہے, حکومت وقت سے بھی ہو سکتا ہے, یا اپنی ہی برادری جو وی سی شپ ہے ان سے بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ نیا کوئی جامع ایک مراحل ایسے بنائے جائیں جس سے آسانی کی کوئی جھلک نظر آئے, اور جس سے یونیورسٹیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں بلکہ تربیت میں اضافہ ہو؟ آپ کیا اس طرح سے کچھ سمجھتے ہیں, کچھ ہوگا یا کرنے جائیں گے؟ آپ کی کوئی ایسی سوچ ہے؟ ہونا چاہیے. دیکھیں بیٹا, ہونا چاہیے. آپ کے سوال کا جواب آسان جواب دے رہا ہوں, زیادہ میں بحث میں نہیں جانا چاہتا. ان کو کرنا چاہیے. ہر ویسی کو اپنے حصے کی تو شمع جلانی چاہیے نا, ہر ویسی کو اپنے حصے کی. کہ میں یہاں بیٹھوں, میں سارے دن کی ڈاک نکالوں, میں اسٹوڈنٹ کے ہاسٹل وزٹ کروں, میں اپنے پین لوں, اور اس کا پتہ چلتا ہے. ورنہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں تین بڑے جرم ہوئے جو ہمارے سفر کر رہے ہیں. نہ خوف خدا رہا, نہ خوف قانون رہا ان لارج, نہ احترام روایات رہا. تو ایک مسلمان کے لیے خوف خدا بڑی چیز ہے, اور ایک شہری کے لیے خوف قانون, احترام روایات. ابھی کمرشلائزیشن نے, دیکھیں پختونخوا کی تعلیم میں مشن سکول تھے, وہ اتنے اچھے کرسچنز نے کھولے تھے, بہت پرانے برٹش ٹائم کے. اب میں نے جا کے اسٹڈی کیا, وہ بھی بس پیسہ کمانے کے چکر میں, رات کو کلاسز ہیں تو یہ ہے. تو وہ جو ان کا مشنری زیل تھا وہ سفر ہوا ہے. بٹ یہ ایک سائیڈ ہے. دوسری سائیڈ پہ ہماری یونیورسٹیوں کی رینکنگ بھی اوپر آئی ہے, ان کے ریسرچ انٹرنیشنل ہوئے ہیں. دیکھیں ہماری قوم میں اسپارک تو ہے نا, ہے تو یہ بہادر, اور آپ ہمارے اسٹوڈنٹس باہر جا کے دے ڈو ایکسیلنٹ. میں ایک لیکچرر کو جانتا ہوں جو اپنے یہاں اچھا نہیں تھا, لیکن ٹرکی میں جا کے اس نے ڈسٹنکشن لیا چونکہ پڑھا. وہ ہمارا ایکچولی میجر پرابلم سکولنگ سے شروع ہوتا ہے. اس ملک میں سکولنگ میں بڑا گیپ ہے. ایاز اور محمود میں سکولنگ ویری امپورٹنٹ, مور امپورٹنٹ دین دا یونیورسٹی. آپ کی سکولنگ اچھی ہو نا, تو جو اچھے سکولوں کے بچے ہیں وہ اوور آل اچھے اسٹوڈنٹ ہیں, ڈسپلن ہوتے ہیں. بٹ ہر وی سی کو انڈیویجولی
کوشش کرنی چاہیے, ٹیم ورک بنانی چاہیے, اپنے حصے کی شمع جلائے. وہ ہر یونیورسٹی کے اپنے مسائل ہیں. دیکھیں جو مسائل جامشوروں کے ہیں یا خیر پور یونیورسٹی کے, ٹنڈو جان کے ہیں, وہ فیصل آباد یونیورسٹی کے شاید نہ ہوں. کچھ مسائل ایک ہیں. تو یہ ہوتا ہے جی, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پارٹیسپینٹ رول آف اے لیڈر, اور مطلب ہے سچویشنل لیڈرشپ. تو یہ چیزیں ہیں جی. یہ جو آپ نے جو ڈیبیٹ چھیڑی ہے نا شاکر صاحب, اس کے جواب آسان نہیں ہے. یہ بڑی ٹچی ڈیبیٹ ہے, اس پہ ساری رات ٹاک رہو بھی جواب نہیں ملے گا. پروفیسر ڈاکٹر رخسار صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ آپ خود تو میرے ٹورسٹ بھی ہیں, آپ تو مختلف ممالک میں رہ کر بھی آئے ہیں, وہاں پر آپ نے مقالے پڑھے, وہاں کی یونیورسٹیاں بھی آپ نے دیکھی ہیں, اور پروفیسر ڈاکٹر منصور صاحب کی گفتگو سے یہ بھی ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ بالکل اب تبادلہ ہونا چاہیے, نئی چیزیں آنی چاہیے اور اچھی چیز ہونی چاہیے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں اتفاق کروں گا ڈاکٹر صاحب کی بات سے کہ ایک تو یہ کہ تمام یونیورسٹیز جو ہیں پاکستان کی, ان کے وائس چانسلرز کو آپس میں مل بیٹھنا چاہیے مہینے میں, 2 مہینے, 3 مہینے میں, اور آپس میں ڈسکشن کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جہاں تک یونیورسٹیز میں اپنا اپنا رول ادا کرنے کی بات ہے, تو رول بڑے بخوبی ادا کر رہے ہیں. اور یہ بات صحیح ہے کہ ہر یونیورسٹیز کے اپنے الگ الگ چیلنجز ہیں, الگ الگ تھریٹس ہیں, الگ الگ اپرچونٹیز ہیں. جو ایک یونیورسٹیز کے اگر چیلنجز ہیں وہ شاید دوسری یونیورسٹیز کے نہیں ہیں. تو اپنے اپنے چیلنجز میں رہتے ہوئے اپنی جگہوں پر اور اپنے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے جو بھی اپرچونٹیز ہیں اور جو بھی تھریٹس ہیں تو اس کو رہتے ہوئے. لیکن یہ ایک بات سے میں اور اتفاق کروں گا, اس بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ جو یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کو جو اب آ کر جو اس طریقے سے ایک آئے دن اخبار میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جیسا بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ اینٹی کرپشن اور وہ کہیں سے وہ لیٹر آ رہا ہے, کہیں سے نیب سے, اور تو یہ چیزیں جو ہے تھوڑا سا ذرا ان کو جو ہے نا وہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں کو جن کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دیکھیں نا ریپوٹیشن کی بات ہوتی ہے, اس عہدے پر, اس منصب پر کوئی 20-25 سال کا شخص نہیں آتا ہے. یہ وہ منصب ہے کہ جو اراؤنڈ 60 ایئرس کے آس پاس ہوتا ہے, یعنی 50 کے بھی بہت کم وائس چانسلر ہوں گے, لیکن 50 سے ابو کے ہی ہوتے ہیں جن کی ایجز ہوتی ہیں, اور 60 کے آس پاس ہوتے ہیں, یا 60 سے زیادہ یا کم. تو وہ اپنی یونیورسٹیز کے اندر پروفیسرز کی پوزیشن پر, ڈین کی پوزیشن پر رہتے ہیں. پروفیسر اور ڈین اکیڈمکس کی ہائیسٹ پوزیشن ہوتی ہیں. تو یہ لوگ جب یہاں سے آتے ہیں انٹلیکچوئل ہوتے ہیں. تو اب اگر ان میں سے انتخاب کرتے ہوئے وہ جو سلیکشن کا جو پروسیس ہے وہ دیکھ لیں کہ ایسے لوگوں کو اس منصب پہ ہی نہ اپائنٹ کریں کہ جن کا کوئی ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے. اور جب ایک دفعہ ان کو منصب پہ اپائنٹ کر لیں تو پھر ان پہ شک کرنا, ان پہ نوٹسز بھیجنا یہ مناسب نہیں ہے. اس میں ایچ ای سی نے ابھی وائس چانسلرز کی میٹنگ انہوں نے کرائی تھی, اور اس پہ لیکن کسی نہ کسی ایشو پر ہوتی ہے. اور ابھی ایک میٹنگ ہماری ڈکس پہ بھی ہوئی تھی جو پریزیڈنٹ آف پاکستان. لیکن بات یہ ہے کہ جو مسائل یونیورسٹیز کے ہیں یا وائس چانسلر جو فیس کر رہے ہیں اس پہ ابھی تک وہ میٹنگ نہیں ہوئی, اور اس پہ میٹنگ ہونا بڑا ضروری ہے. کیونکہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جو وائس چانسلر کی پوزیشن پر پہنچتے ہیں وہ انٹلیکچوئل ہوتے ہیں, وہ بہت ریئر لوگ ہوتے ہیں, اور وہ ہماری اس سوسائٹی کے, ہمارے ملک کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا انٹلیکچوئل کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. انہوں نے پروف کیا ہے. اگر وہ اس پوزیشن پر پہنچے تو یہ اس بات کا پروف ہے, اٹ سیلف اس بات کا پروف ہے کہ جسے کہتے ہیں نا سیلف ایکسپلینیٹری, کہ وہ سوسائٹی کے, ہمارے انڈسٹری کے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بڑے انٹلیکچوئل ہیں, دانشور ہیں, دانشمند ہیں, جنہوں نے پاکستان سے باہر بہت کام کیا ہے, اور ان کی قابلیت پر کسی کو شک و شبہ نہیں ہے. میں نے عرض کیا نا کہ اسی وجہ سے تو وہ اس منصب تک پہنچے ہیں. تو ایسے لوگوں کا مل کے بیٹھنا بڑا ضروری ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو ملک کی پالیسیز بنتی ہیں, حکومتی پالیسی بنتی ہیں, اس میں بھی ان سے مشاورت لی جائے. نمبر 3 یہ کہ جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمارا ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے وہ تو اسکولنگ سسٹم سے ہی خراب ہوتا چلا آ رہا ہے, اور وہیں پہ ایک بگاڑ ہے. تو اس لیول پر بھی وائس چانسلر سے مشاورت کی جائے کہ اسکولنگ سسٹم کو ہم کیسے بہتر کریں گے. کیونکہ دیکھیں جب آپ کی پرائمری, آپ کی نرسری ہی
صحیح نہیں ہوگی تو آپ آگے اس کو کیسے لے کے جائیں گے. Right. اور تیسری چیز جو ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ سے اور جو ہمیں ان کو بنانا ہے، دیکھیں نا وائس چانسلر وہ شخص ہے جو ایک یونیورسٹی کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کی پالیسی ایٹ لیسٹ یونیورسٹیز میں تو چلتی ہیں. تو یہ بات جو ہے کہ اس کو اگر وہ کوئی ایسی پالیسی بناتا ہے جو کہ سوسائٹی کے فیور میں ہے، یونیورسٹی کے فیور میں، ہمارے ملک کے فیور میں، لیکن چند لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ ان کے فیور میں نہیں ہے اور وہ اس کے خلاف جو ہے وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، تو کم از کم اس کو وہ اختیار ہونے چاہیے اور وہ چیزیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر اس نے کوئی سخت اسٹیپ لیا ہے تو اس کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی کرشن ہے، کیونکہ اس لیول پہ جو شخص بیٹھا ہے وہ کوئی ایسا ہی اسٹیپ نہیں لے گا. ہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص ہی صحیح نہیں ہے تو پھر میرا سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ اس کو وہاں تک پہنچا کیسے ہو، اس کو آپ نے سلیکشن ہی غلط کیا تو پھر اس شخص کا قصور نہیں ہے، آپ کا قصور ہے کہ آپ نے کیوں سلیکٹ کیا اس شخص کو. صحیح. پروفیسر ڈاکٹر منصور اکبر صاحب، ایک اہم اور آخری سوال وہ یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو چاہے وہ پی ایم ہو، وزیر اعظم ہو، صدر پاکستان، ان کے جو ایڈوائزر ہیں وہ وائس چانسلرز ہوں سیاسی طور پر بھی، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں اس کے خلاف ہوں، نہیں ہو. کیوں وائس چانسلر کیوں ایڈوائزر ہو؟ کچھ کسی اسپیسیفک ایک دو تو ہو سکتے ہیں. یو گیٹ مائی پوائنٹ. میں پی ایچ ڈی ہوں پولیٹیکل سائنس میں نے دنیا کی ہر بڑی کتاب پڑھی ہے، میں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے نا. میری ایک ڈکشنری ہے، وہ ہر پالیٹیشین اس کو پڑھتا ہے، لرنرز ڈکشنری آف پالیٹکس. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ مجھے ایڈوائزر ہونا چاہیے اصولاً. مثال تو یہ میں نہیں سمجھتا، وہ ایجوکیشنسٹ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کا جو ایڈوائز، وزیر اعظم بھی ان کو نہیں رکھے گا. میں پی ایچ ڈی ہوں پولیٹیکل سائنس میں، لرنڈ بندہ ہوں. آپ سمجھتے ہیں مجھے کوئی سینٹ پارٹی لے گی سیٹ؟ میرے مقابلے میں ایک انڈسٹریلسٹ ہے یا ایک بہت بڑا 20 کروڑ دے کے لے لے گا سیٹ. سارا ہماری ویلیوز. لیکن بہرحال اگر پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ایون ہمارے جیسے چھوٹے لوگوں کے ایڈوائزر اچھے ہو نا، آپ کا جوڈیشل سسٹم اچھا ہو. اب پاکستان میں آپ کو بات بتاؤں، یہ جو ہمارا لیگل سسٹم ہے، یہ وکیل، یہاں ہر شخص اس ملک میں لا کر سکتا ہے. بنو میں جب وی سی تھا، بنو میں ایک کالج تھا، وہ اب بھی ہے. مجھے پاس خاتون نہیں کہتا جی میں غریب تھی، میں نے بی اے کیا، میں وکیل بننا چاہتی ہوں، میرا یہ زندگی کا مشن ہے. میں کالج میں داخلہ لیا، وہ کہتے بی ادھر پڑھائی نہیں ہوتی، آپ کو ڈگری مل جائے گی، اب امتحان کے لیے آئے. تو میں نے چھاپا مارا، شی واز رائٹ. اسی طرح جی چھوٹے چھوٹے مطلب ہے، سی پی کے ایک برانڈے میں لا کالج تھا ایک زمانے میں، میں ڈین تھا یونیورسٹی آف بلوچستان، مجھے بھیجا گیا نہ کتاب نہ تو. یو گیٹ مائی پوائنٹ ہے. جی سر بالکل. لیکن اگر ایڈوائزر ایماندار ہے، سمجھدار ہے، اچھا ہے، وہ حق گوئی کرتا ہے، سننے والا ہے، اس کو اچھی ملے گی. ایڈوائزر خود نالائق ہوں تو کیا. پروفیسر ڈاکٹر منصور صاحب کوئی پیغام دینا چاہیں، کوئی مشورہ دینا چاہیں، کوئی آئیڈیا دینا چاہیں آخر میں؟ دیکھیں آپ میں 3 کوالٹیز ہونی چاہیے کسی لیڈرشپ میں، کیونکہ میں پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوں. ایک وہ آنسٹ ہو، ایک وہ کریجس ہو، اور ایک وہ ہمبل ہو، اور وہ پین لے. یہ جو بڑی بڑی پوسٹیں ہوتی ہیں یہ کانٹوں کی سیجیں ہیں. میں نے 4 سال کانٹریکٹ پہ پڑھایا، 2 کلاسیں ہفتے میں. میں جتنی سکون کی نیند سوتا تھا، آج وائس چانسلر ہوں، میری سیلری زیادہ ہے، گاڑی ہیں، بہت بڑا بنگلو ہے، میں نہیں سو سکتا. پہلے میں چلا جاتا تھا، پینشن باتی تھی، مراکو گیا، ایجپٹ گیا، مالدیپ گیا، رشیا گیا. اب میں ہلا نہیں ہوں. پہلے تو مجھے این او سی لینا پڑے گا ایچ ڈی کے تھرو، پھر کرونا ہے، پھر جب میں 10-12 دن باہر گزاروں گا پیچھے ذمہ واریاں. تو یہ جو بڑی پوسٹ ہے یہ کانٹوں کی سیجیں ہیں. پروفیسر ڈاکٹر رخسار احمد صاحب کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں تو خیر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں. جو آپ نے ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے باتیں کی، جو اس میں اسی کو میں کنکلوڈ کروں گا. آپ نے یہ آنیسٹی کی جو بات کی نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کو، ہمارے ملک کو اس وقت آنیسٹی کی ضرورت ہے. اور اگر ہم آنیسٹی پر یہ سوچ لیں کہ صرف ایک ہی پوائنٹ پر کہ ہم آنیسٹ ایک قوم بن جائے، اور ہماری سوسائٹی میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے رشتوں میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے معاملات میں اگر آنیسٹی آ جائے، تو میں سمجھتا ہوں تمام مسائل کا حل یہ ہے. کیونکہ ہمارے ملک میں، ہمارے قوم میں
एक ऑनेस्टी का एलिमेंट इस तरह से हो गया है कि उसको लोग ये समझते हैं शायद ये किताबी बातें हैं, यानी ये प्रैक्टिकल नहीं है। हर शख्स ये समझता है कि अगर ऑनेस्टी से काम करेगा तो तरक्की नहीं कर सकता, पैसे नहीं कमा सकता, नाम नहीं बना सकता। जबकि मैं जितने लोगों से, कामयाब लोगों से मिला हूँ, चाहे वो कारोबारी हैं, चाहे वो दानिश्वर हैं, चाहे वो बड़े लोग, किसी भी हवाले से, उन्होंने मुझे यही बताया कि उनका राज यही है कि ऑनेस्टी से उन्होंने काम किया। और अभी जितनी भी जगह हम देखें, जहां जहां भी हम बात सुने, तो हर तरफ करप्शन करप्शन करप्शन। करप्शन क्या है? करप्शन डिसऑनेस्टी ही है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर अकबर कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से, और बहुत उम्दा गुफ्तगू की, बहुत ही शानदार व जानदार गुफ्तगू की, जिसमें हमारी रहनुमाई होगी। और प्रोफेसर डॉक्टर मेरिटोरियस रुखसार अहमद साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। यूनिवर्सिटी टाइम से शाकिर अली को दीजिए इजाज़त। फी अमानिल्लाह।